अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, आज 11 रुकनी अपोजिशन इत्तेहाद ने फिर एक बैठक की और उस बैठक के अंदर ये फैसला हुआ है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसका आगाज़ कोयटा से 11 अक्टूबर से एक बहुत बड़े अवामी जलसे से होगा और उसके बाद फिर इसका सिलसिला पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। साथ में नाजरीन, आज हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लिमान और दीगर अफराद के लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें यह कहा गया है कि आज के बाद मुस्लिम लीग नून का कोई भी रहनुमा मुसल्लह अफवाज या खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदों के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करेगा। यहाँ तक कि किसी किस्म की ज़ाती मुलाकात की इजाज़त भी हरगिज़ नहीं होगी और अगर कोई आइनी तकाजे पूरे करने के लिए या कौमी वफाद में किसी किस्म की मुलाकात नागुज़ीर होगी तो उसकी इजाज़त पहले क़यादत से लेनी होगी और क़यादत से मशरूत किया गया है इस मुलाकात को। साथ में नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर जहाँ पे दीगर अमूर पे गुफ्तगू हुई है वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये भी वाज़े तौर पे कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जो इलाज की गर्ज से अब लंदन में हैं और एक कन्विक्टेड शख्स हैं उनको वतन वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएँ और कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से उन्होंने अपने मुशीर बाबर रवान साहब को खुसूसी टास्क दिया है कि इस हवाले से दफ्तर खारजा या दीगर जितने भी ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हुकूमत बरतानिया से रब्ता किया जाए कि उनको वापस लाया जाए। नाज़रीन, इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आज फैसला हुआ है कि जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसका आगाज़ बलोचिस्तान से कोयटा से किया जा रहा है सर, लेकिन कहा यह जाता है कि मेन बैटल फील्ड तो लाहौर है, ना लाहौर में जलसे का ऐलान किया गया ना ही कराची से, ये बलोचिस्तान कोयटा का इंतखाब क्यों किया गया सबसे पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत शुक्रिया, आज प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखें, जो कोयटा से इस तहरीक का आगाज कह लें आप या जलसों का एक सिलसिला जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जिसका ऐलान किया है उसकी शुरुआत जो कोयटा से नहीं है उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि चूंकि इसके बाद मुल्क में मौसम सरमा जो है उसकी शुरुआत है और कोयटा वो इलाका है कि जहाँ पे ठंड सबसे ज्यादा पड़ती है, लिहाजा आगे दिसंबर में या जनवरी में उस मौसम में कोयटा जैसे शहर में जलसा करना वो मौसम की सूरत हाल की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात उसमें दरपेश आती हैं। इस वक्त मौसम वहाँ पे बहुत अच्छा है, लिहाजा एक तो ये टेक्निकल रीजन आप कहें जिसकी वजह से ये फैसला हुआ है कि जलसा जो है वो पहला कोयटा में होगा क्योंकि उसके बाद वहाँ मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेगा। दूसरी बात यह है जी कि छोटे सूबों से इस तरीके आगाज करने का भी फैसला हुआ है कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी ये वो शहर हैं जहाँ आप अक्सर अवामी इज्तिमात देखते रहते हैं। इस्लामाबाद में भी बड़े बड़े इज्तिमात होते रहे हैं, लेकिन जो छोटे सूबे हैं वहाँ पे इस तरह के अवामी इज्तिमात और इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज कम होती हैं नॉर्मली। तो इस बात का फैसला किया गया कि इस दफा जो सियासी एक्टिविटीज है, एक्टिविज्म है, उसका आगाज जो है वो छोटे सूबों से किया जाए और उसका इंतखाब जो है वो कोयटा की शक्ल में सामने आया है। दुरुस्त। लेकिन साथ में कल जरदारी साहब ने भी इस पे ताज्जुब को और खदशे का इजहार किया है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद लाहौर में या पंजाब के अंदर को बड़े एहतजाज देखने को नहीं मिले, लोग गोया के सड़कों पे नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब कि कहीं आपको खदशा हो कि अगर पहला जलसा लाहौर में या पिंडी में रखा जाए और इतना ज्यादा क्राउड ना आए तो शायद वो पे तहरीक को जो उससे उम्मीदें वाबस्ता की जा रही शायद वो पूरी ना हो पाए, तो इन खदशात की बुनियाद पे कोयटा का इंतखाब किया गया या आप समझते हैं कि नहीं छोटा सूबा है और वहां से इब्तिदा होनी चाहिए थी इसलिए वहां का इंतखाब किया गया है? शाह साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 दफा जो है वो मरकज में हुकूमत में रही है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। उसके लिए पावर शो करना किसी भी शहर में वो मुमकिन वो गैर मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बंदे इकट्ठे करना जो स्लैंग टर्म है वो मुश्किल नहीं होता।
آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ہزاروں کا اجتماع کرتے ہیں. یہ بات جو کہتے ہیں لوگ وہ غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ بندے کیسے ہوتے ہیں، عوام کا اجتماع کیسے کیا جاتا ہے. وہ صرف تجزیے کی حد تک یا یہ کہ اپنا کوئی کالم کو بھرنے کے لیے 4 لائنیں لکھنے کے لیے اس طرح کے تبصرے کرتے رہتے ہیں. عوامی اجتماع اور یہ ساری چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ وہ کسی جگہ کے اوپر اکٹھ کر لے. دوسری بات یہ ہے جی کہ موجودہ ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے عوام کی، آپ یقین کریں کہ اس سے زیادہ اپوزیشن کے لیے بہترین ماحول بن نہیں سکتا. کیونکہ آپ بالکل میرے سے اتفاق کریں گے اس بات پہ، صاحب الرائے شخص ہیں آپ، کہ آج کل اپوزیشن کے لوگ، ہم تو جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس حکومت سے ہماری جان کب چھڑائیں گے. لوگ تو بھرے بیٹھے ہیں، لوگ ہمارا ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتے ہیں جو عوامی اجتمااعات ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہیں، ان کو گھر کیوں نہیں بھیجتے، ہم آپ ساتھ ہیں، آپ باہر نکلیں. اور میں آپ کو یعنی بالکل ایمانداری سے یہ بات بتاتا ہوں کہ میں تو اب یہ باتیں لوگوں کی سنتا ہوں کہ جی آپ باہر نہیں نکلیں گے تو ہم خود باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں. تو آج کل کے دور میں اگر حکومت کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ عوام کتنے بھرے بیٹھے ہیں، وہ اپوزیشن کے کال کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ سوچیں کہ اس جگہ پہ بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہاں نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو بہرحال اگر وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں جو کہ اکثر حکومتیں لیتی ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس وقت عوامی جذبات بھرپور ہیں. کسی بھی جگہ کے اوپر آپ عوامی اجتماع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کس بات سے اتفاق کر بھی لیا جائے جو آپ کافی حد تک درست بھی کہہ رہے ہیں کہ عوامی جذبات اپنے عروج پہ ہیں، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ نواز شریف صاحب کے جو ظاہری سی بات ہے خود بھی چاہ رہے ہیں اور نواز صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب یہ تحریک مومنٹم پکڑے گی تو پھر نواز شریف صاحب خود قیادت اس کی کریں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا آ جانا چاہیے وطن واپس اور اس سارے مومنٹم کی خود وہ قیادت کریں رادر یہ کہ وہ لندن میں بیٹھے رہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب، نواز شریف صاحب لندن اپنی ذاتی خواہش سے یا اپنے ذاتی شوق سے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ جس عارضے میں مبتلا ہیں ان کا علاج پہلے وہاں پہ ہوا ہے، ایک سنگین صورتحال سے دو ہیں طبی طور پہ وہ، اور ڈاکٹرز نے یہاں پاکستان میں جس عمر میں وہ ہیں اور جو ان کے پروسیجرز وہاں پہ ہو چکے ہیں ان کو یہاں پہ ٹریٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. ابھی ان کا علاج وہاں پہ ہونا باقی ہے. باقی وہ ظاہر ہے پارٹی کے قائد ہیں اور پارٹی ان سے ہدایات لیتی ہے. شہباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں، جب تک وہ پابند سلاسل نہیں تھے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان سے ہدایات لی جاتی تھیں. اب چونکہ وہ جیل میں ہیں، میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے لیے گائیڈ لائنز بھی دیں گے، مجھے پوری امید ہے، اور پارٹی کو رہبر و رہنمائی ان سے حاصل ہوگی. اور پاکستان ظاہر ہے ان کا ملک ہے، یہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، یہاں ان کا سارا کچھ پاکستان میں ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اپنی اہلیہ کو جو بستر مرگ پہ تھیں انہیں چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے اور جیل جانے کے لیے آئے تھے. تو اب نواز شریف صاحب نہ عدالتوں سے بھاگنے والے ہیں نہ مقدمات سے بھاگنے والے ہیں، وہ بالکل سامنا کریں گے اور وہ ضرور آئیں گے. لیکن آخری بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بہرحال ان کے جو معالجین ہیں وہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب طبی طور پہ کس وقت اس قابل ہیں کہ وہ پاکستان جا سکیں. اور انشاءاللہ جیسے ہی انہوں نے اجازت دی میاں صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ضمنی بات کرتا چلوں کہ میں حکومتی زعماء وزراء میں ان پہ حیران ہوں، ان کی عقل پہ حیران ہوں. بہت ساری باتیں ان کی ماورائے عقل ہوتی ہیں، لیکن یعنی اگر میں حکومتی خدا نخواستہ اس ٹیم کا ممبر ہوتا تو سب سے پہلے پرائم منسٹر کو کہتا کہ آپ کے لیے اور آپ کی حکومت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر رہے، آپ اپنا کام کریں. بلکہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ملک سے باہر بھیجیں، شہباز شریف کو بھی ملک سے باہر بھیجیں، منہ سے لگ کے اپنا کام کریں. نواز شریف لندن میں بیٹھا اور نواز شریف پاکستان میں بہت بڑا فرق ہوگا. لیکن کابینہ نے تو الٹ فیصلہ کیا سر، کابینہ تو کہہ رہے کہ بڑی جلد ان کو واپس لایا جائے، جو آپ مشورہ دے رہے ہیں اس کا کابینہ میں کوئی عقل کی بات کرنے والا بیٹھا نہیں ہوا نا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں عقل کی بات کرنے والا بیٹھا ہو تو وہ پرائم منسٹر کو کہے کہ نواز شریف پاکستان آگے آپ پہ بہت بھاری پڑے گا، آپ کے جو ڈیل آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کی بہت جلد. اچھا ساکھیاں نکل جائیں گی آپ کی. صحیح. اچھا چودھری صاحب ایک یہ بھی بتائیے گا کہ جو 20 ستمبر کی میاں نواز شریف کی تقریر تھی اس میں تو یہ تاثر ملا کہ وہ شاید
ان لوگوں کے خلاف اس تحریک کو لے کے چلیں گے کہ جو عمران خان صاحب کو بقول ان کے اقتدار میں لے کے آئے. بٹ آج آپ کے اتحادی غفور حیدری صاحب نے بھی جب پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی ادارے کے خلاف لڑائی لڑنے نہیں جا رہے ہم. بنیادی طور پہ موجودہ حکومت جو ان کے خیال میں نااہل حکومت ہے، یہ تحریک اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ کسی ادارے کے خلاف ہے. تو نون لیگ بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ بنیادی طور پہ بیانیہ یہی ہے کہ حکومت وقت کو ہٹانا ہے، کسی ادارے کے خلاف لڑنے نہیں جا رہے آپ. دیکھیں جی، میاں رشید صاحب کی بات سے اگر کسی نے یہ تاثر لیا ہے، انہوں نے کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہے. میاں رشید ایک محب الوطن سیاستدان ہے، اور کسی ادارے کو نہ انہوں نے اس سے پہلے نشانہ بنایا. بے گناہ ان کو جیل بھیجا گیا، ان کے اوپر کرپشن کا ایک ٹکا ثابت نہیں ہوا. انہیں پرائم منسٹرشپ سے فارغ کیا گیا کس بات پہ؟ کہ تمہارے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے، اقامہ جس کو کہتے ہیں. یار کوئی خوف خدا کریں، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. اس صورتحال اگر انڈیا میں ہو، میں نے اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کی سپریم کورٹ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو فارغ کر دے کہ جناب آپ کے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے، اقامہ لگا ہوا ہے، آپ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. آپ پھنسیں گے انڈیا کے اوپر. ہم کہیں گے یار یہ کن لوگوں کا ملک ہے. لیکن واشی کو بھیجا کیا، اور کون سی اداروں کے خلاف بات کی انہوں نے، کون سے اداروں کو انہوں نے طنز و تہذیب کا نشانہ بنایا. باقی حکومت جو ہے وہ بوجھ بن چکی ہے، نہ صرف عوام پہ بلکہ سسٹم پہ. جو ہے یہ اس ملک کی اس عوام کی بہترین مفاد میں ہوگا. اس لیے اپوزیشن نے کیا ہے کہ ان کو گھر بھیجیں گے اور بہت جلد بھیجیں گے. چودھری صاحب یہ بھی بتائیے کہ انفیکٹ جو آج ایک حکم نامہ آیا ہے میاں نواز کی جانب سے کہ اب پارٹی کا کوئی بھی شخص فوج کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا، تو کیا یہ تجویز یا یہ رائے دیگر آپ کے اتحادیوں کے سامنے بھی رکھی کہ جس وقت اپوزیشن اتحاد بنا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا کنڈکٹ اپنائیں، یا یہ صرف نون لیگ کے لوگوں کے لیے ہے اور کافی آپ سمجھتے ہیں اگر باقی لوگ ملتے رہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہماری پارٹی کا اپنا ایک آپ یہ کہیں کہ طرز سیاست ہے، طریقہ کار ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں ہم ظاہر ہے کسی دوسری پارٹی کو تو بالکل بھی پابند نہیں کر سکتے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے اس لیٹر کی، اس کی بھی ایک بنیاد ہے. یہ ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ اس ادارے کے خلاف کو میاں نواز شریف صاحب کوئی رنجش رکھتے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اپنے لوگوں کو، ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب کے حوالے سے جو پیچھے بھی صورتحال رہی ہے وہ پوری میڈیا نے دیکھی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرا جو ہے پچھلے 40 سال سے دوستی ہے، اور اس دوستی کی بنیاد پہ میں نے درخواست کی، ملاقات کی. اور ظاہر ہے جو آرمی چیف صاحب کی مرضی سے یا ان کی رضامندی کے بغیر تو یہ ملاقات ممکن نہیں تھی. وہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پوری میڈیا پہ وہ چلی. زبیر صاحب نے اس کا متعدد چینلز پہ آ کے اس کی پوری وضاحت دی وہ ساری. تو اس تناظر میں یہ کہا گیا کہ جناب اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ طارق فضل صاحب، مسلم لیگ رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کریں گے پنجاب کے حوالے سے، بالخصوص نون لیگ کے ارکان پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے مل رہے ہیں. یہ مل رہے ہیں یا ان کو ملوایا جا رہا ہے، اور یہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ فیض چوہان صاحب جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں ان سے گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. نیوز آئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر ارکان اسمبلی جو نون لیگ کے تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. جاننا یہ چاہیں گے سر اصل کہانی کیا ہے؟ 3-4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، یہ لوگ خود آ رہے ہیں یا پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ان کو بلوایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائع صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر جو نیب نے اور انویسٹیگیٹو اداروں نے اور عدالتوں نے اور جی آئی ٹیز نے جو ان کا کٹا چٹھا کھولا ہے آل شریف کا، ان کی ایک ایک کرتوت، ایک ایک منی لانڈرنگ، ایک ایک جعلی اکاؤنٹس، ان کی ٹی ٹیز، ان کی لوٹ مار، ان کا منظور پاپڑ والا، ان کا شرافت مسیح، ان کا نثار گل، ان کا مسرور احمد، ان کے جناب وہ ریڑی والے، چھابڑی والے، یہ ساری لوٹ مار جو انہوں نے 2 سالوں میں نکالی نا، تو اس وقت 50 سے زائد ایم این اے اور سینیٹر اور 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کے ایم پی اے ہیں
جو پچھلے 2 سالوں میں ان سے متنفر ہو چکے ہیں. پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ جو وہ آپ کے سلطان مفرور الدین ارطغرل ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں مفرور ہو کے، نواز شریف صاحب، ان کا بیانیہ اور پھر ان کی بیٹی بیگم صفدر امان صاحبہ کا بیانیہ کہ جو 100% انڈین را کے ساتھ، انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مودی کے ساتھ، اجیت دیول کے ساتھ، میجر گورف آریہ کے ساتھ جو مل رہا ہے، اس نے بھی جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد جو ان کے پارلیمنٹیرین کی ہے ان کو متنفر کر دی ہے. تو اس پہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. ہمارا ہوتا تو ہم کب سے ان کا جناب فارورڈ بلاک بنا چکے ہوتے، لیکن ہم نے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا. فارورڈ بلاک بنانا یہ انہی کا سٹائل اور انہی کے طریقہ کار تھا جو ہے وہ آل شریف کا. تو یہ لوگ بنیادی طور پہ جذبہ حب الوطنی سے مجبور ہو کر اور ان کی جو جذبہ حب البدیانتی، جذبہ حب المنی لانڈرنگ، جذبہ حب اللوٹ مار، جذبہ حب الجعلی ٹیٹیز جو آل شریف کی ہے، اس سے متنفر ہو کر یہ سارے ایم پی اے اور یہ سارے ایم این اے وہ جناب کچھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یا پھر لیکن فیاض صاحب جو خبریں آئی ہیں منظر عام پہ وہ تو یہ ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل کو لے کے اور ترقیاتی فنڈز کی بات کرنے آئے تھے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو کہیں سے رپورٹ نہیں ہوئی کہ بنیادی طور پہ جو ان کی قیادت کا کنڈکٹ ہے شاید اس سے نالاں ہو کے وہ آپ سے ملاقات کرنے. اور اگر وہ اپنی قیادت کے کنڈکٹ سے نالاں ہیں تو سر وزیر اعلیٰ عثمان گزار صاحب سے ملنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی انہیں؟ وہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں یا کم از کم کہیں میڈیا کے سامنے آ کے اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں. پی ایم سے ملنے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں کہ کیوں ملنے کے سی ایم سے. میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی چیز تو یہ ہے میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے، اشرف انصاری صاحب نے، فیصل نیازی صاحب نے، آپ کے نشاط ڈہا صاحب نے اور اس کے علاوہ کئی جو آپ کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے پچھلے 3 دنوں کے اندر میڈیا پہ آ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے آپ کے یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل جو ہیں نواز شریف صاحب، ان کے بیانیہ کے خلاف جو انہوں نے اے پی سی کے اندر اور اس کے اندر مسلسل ٹویٹس کے ذریعے سے بیان کیا ہے، اعلان برات کیا ہے جو سارے ٹی وی چینلز میں اور اخبار میں بریک ہوا ہے. یہ تو وہ کھلا کے انہوں نے کہا کہ ہم اس بیانیے کو نہیں مانتے، ہم مودی کے بیانیے کو، ہم انڈین را کے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو کہ جو نواز شریف صاحب جناب یہاں پر یا ان کی بیٹی بیگم صفدر امان صاحبہ بیان کرنے لگی ہیں، اور خصوصاً نواز شریف صاحب انہوں نے تو اعلان کیا ہے. جہاں تک ترقیاتی کاموں کا تعلق ہے تو جمہوریت کے اندر کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی سینیٹر کے اوپر کوئی قدخن نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حلقے کے مسائل کے حوالے سے اپنے صوبے کے یا اپنے ملک کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اس سے ملاقات نہ کرے. اس پہ تو کوئی قدخن نہیں ہے. ہاں قدخن ہوتی ہے کہ بجٹ کے اندر جو فنانس بل ہے وہ اگر پیش ہو اور وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے برخلاف ووٹ دے، یا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا الیکشن ہو اس میں وہ اس کے برخلاف ووٹ دے، دین پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے. ادروائز یہ ملاقاتیں کرنا، اپنے حلقوں کے ترقیاتی کام کروانا، اپنے حلقوں کے مسائل، اس کے حوالے سے نہ کوئی آئینی، نہ کوئی قانونی، نہ کوئی اخلاقی، نہ کوئی سیاسی کوئی پابندی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن فیاض صاحب انفیکٹ جب سینیٹ کے گزشتہ الیکشن ہوئے تھے تو خیبر پختونخوا کے اندر جن ایم پی ایز نے پارٹی قیادت کی لائن سے ہٹ کے ووٹ ڈالا تھا تو عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکالا تھا، اور پورے پاکستان میں اس اقدام کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا، بڑا جرأت مندانہ کہا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی فارورڈ بلاک بننے پہ یا پارٹی لائن سے ڈیویشن کے اوپر بلیو نہیں کرتے. تو اگر آپ پنجاب کے اندر کچھ لوگ نون لیگ کی مرکزی قیادت سے ہٹ کے کوئی فیصلے کرتے ہیں یا کوئی فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو ہم یہ امید رکھیں کہ پی ٹی آئی ایسے کسی اقدام کو اپریشیٹ نہیں کرے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فارورڈ بلاک تو نہیں ابھی بنایا. نہیں اگر بنتا ہے تو دیکھو بننا ہوتا تو آج سے 2 سال پہلے بن جاتا، 3 مہینے بعد ہی. جیسے یہ 2018 کا الیکشن ہوا اور نیب نے آزادانہ اپنی کاروائیاں شروع کی، پہلے تو نیب ان کے گھر کی لونڈی اور باندی اور ملازمہ تھی نا، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی. پہلے تو نیب کام کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب نیب نے کام کرنا شروع کیا امپارشلی، نیوٹرلی، تو انہوں نے تو ایک ایک کٹھا چھٹا ان کا کھول کر رکھ دیا. اس کے بعد ان کے ایم این اے ایم پی اے سینٹرز کو پتا چلا یہ تو بہت بڑے فنکار اور اداکار ہیں، یہ تو کرپشن کے میدان کے بہت بڑے امام ہیں. جیسے کل بیگم صفدر امان صاحبہ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے نعرہ لگایا کہ ہمارا وہ امام ہے کرپشن جس کا کام ہے، ہمارا وہ امام ہے منی لانڈرنگ جس کا کام ہے، ہمارا وہ امام ہے
لوٹ مار جس کا کام ہے، اور وہ امام انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بنایا، ٹھیک ہے، جس کو عدالتوں نے گاڈ فادر مافیا، سسیلین مافیا، چور اور ڈاکو قرار دیا، اس کو انہوں نے قائد بنا دیا۔ جو منی لانڈرنگ اور چور بازاری کے اندر اب گرفتار ہو گیا عدالتوں سے، اس کو انہوں نے امام بنا دیا۔ عجیب ان کی الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہ مجنو کو لیلا اور لیلا کو مجنو قرار دینے لگے ہوئے سیاست میں، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے، ان کے قائد بھی اور ان کے امام بھی۔ لیکن فیاض حسن چوہان صاحب، آپ کی بھی جو پالیسیز اور اسٹریٹجی ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ نے نواز شریف صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے بھجوا دیا، اور آپ کو یہ معلوم بھی تھا کہ برطانیہ کے ساتھ آپ کے کسی قسم کے کوئی معاہدے نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کسی کو واپس لا سکیں، ایون کہ اسحاق ڈار صاحب یا کسی اور کے بارے میں بھی جب آپ نے کچھ خطوط لکھے تو آپ کو کیا جواب ملا؟ اب پبلک کنزمپشن کے لیے تو آج پرائم منسٹر صاحب نے پھر ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کو وطن واپس لایا جائے۔ کیسے لائیں گے سر؟ لوگوں کو بتائیں تو اسی کو کیسے ممکن ہوگا کہ ان کا واپس لے کے آئیں گے وطن؟ شرازی صاحب، ملزموں کے حوالے سے شاید کوئی ایسا ہمارا جناب کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ تو مجرم ہے، اور میں اکثر ایک فکرہ یوز کرتا ہوں، ٹیسٹیفائیڈ، ریکٹیفائیڈ، پیوریفائیڈ، سمپلیفائیڈ اور ویریفائیڈ مجرم ہے یہ عدالتوں کے، سپریم کورٹ کے۔ سنیں نا میری بات پوری سنیں۔ جی تو یہ مجرم ہے۔ تو ایک مجرم کس طریقے سے جا کے اس ریاست اور ملک اور معاشرے سے باہر بیٹھ کے اس ریاست کی سالمیت کے خلاف، اس کی بقا کے خلاف، اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف، اس کے اداروں کے خلاف، اس کی عدالتوں کے خلاف، اس کی فوج کے خلاف، اس کی ایجنسیوں کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ تو اس پلی کو تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری آپ نے جو بات کہی کہ ان کو آپ نے بھجوا دیا، شرازی صاحب اس کو صرف ہم نے نہیں بھجوایا، انہیں دونوں دفعہ ریلیف عدالتوں نے دی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ نے، اور جو ضمانت دی ان کی وہ اسی امام نے دی ہے، کرپشن کا امام، منی لانڈرنگ کا امام، اقربا پروری کا امام، منظور پاپڑ فروش کا امام، شرافت کرامت مسیح کا امام، نثار گل کا امام، وہ آپ کے مسرور احمد کا امام، وہ جعلی اکاؤنٹس کا امام، وہ ٹیٹیز کا امام، شہباز شریف۔ چوہان صاحب ثابت ابھی تک کچھ نہیں ہوا، چوہان صاحب ثابت ابھی تک کچھ نہیں ہوا، سارے الزامات ہی ہیں یہ۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اب کی بار یہ جو ہمارا امام جو ہے نا، کرپشن کا امام جو گرفتار ہوا ہے، اس کی ساری چیزیں کلیئر ہے۔ 17 آپ کے ملزم ہیں، 5 ملزم وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، 9.5 ارب روپے کی تو رمضان شوگر مل میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ پہلے آل شریف نے منی لانڈرنگ کے لیے اپنا ایک ہب رکھا ہوا تھا، حدیبیہ پیپر مل، 90s اور 20s میں کے شروع میں انہوں نے رج کے منی لانڈرنگ کی حدیبیہ پیپر مل کے ذریعے سے، اور پھر لندن کی ایک عدالت نے سزا بھی دی۔ اب انہوں نے رکھی ہوئی تھی پچھلے 10 15 12 سال سے رمضان شوگر مل، ٹھیک ہے نا جی، مشتاق چینی نے اور منظور پاپڑ والے نے اور ریڑی والے نے اور فلودے والے نے ایک ایک چیز، شرافت مسیح نے، وہ تو نیب کے اداروں اور جی آئی ٹی کے سامنے بول دی ہیں۔ تو آپ بے غم رہے انشاءاللہ، اب یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ لیکن فیاض صاحب، لوگ 19 مہینے کو 8 مہینے کو 6 مہینے جیلیں کاٹ کے واپس آ گئے، نیب کہیں تو ریفرنس بھی دائر نہیں کر سکی، کچھ لوگوں کو کنوکٹ نہیں کروا سکی، تو کیسے ہم کہیں کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بڑے جاندار ہیں اور کل کوئی لوگ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی کوئی برات تو نہیں ہوئی، اعلان برات تو نہیں کیا گیا، ان کو معاف تو نہیں کیا گیا، بری تو نہیں ہوئے، یہ ضمانتوں پہ ہیں۔ ضمانتیں تو افتخار شرائعی صاحب آپ کے ترقی یافتہ ممالک کے عدالتی سسٹم کے اندر بھی 302 کی اور مختلف بڑے سے بڑے جرم کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ضمانت پہ باہر ہیں، یہ کوئی بری نہیں ہوئے۔ لیکن اب کی بار جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ معاملات تھوڑے شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا جلد ہی نااہل ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی پریڈکشن کر رہے ہیں یا آپ کی اطلاعات ہے کچھ ایسی؟ سر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جی، ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں، جو جی آئی ٹیز کے اعلیٰ ترین افسران نے جناب بڑی محنت اور عرق ریزی سے ان کے جناب ساری انویسٹیگیشن کر کے کٹا چٹا کھولا ہے، اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ بچت تو کوئی نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ فیاض حسن چوہان صاحب، صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک پریڈکشن بھی کی ہے کہ آنے والے وقت میں ہوپ فلی شہباز شریف صاحب کہیں نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی، جس کو مین سٹریمنگ کے حوالے سے جہاں بحث چھڑی ہے، وہاں پہ اب نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس انتخابات کے حوالے سے کیا خدشات ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، اور یہ کس کی نگرانی میں ہوگی، چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔
مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں، لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے، اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے، چھیننا ہے، تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جو وفاقی حکومت کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ نیوز آئی میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ فاٹا کے بعد اب گلگت بلتستان کے بھی مین سٹریمنگ کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پاکستان کی اہم سرکردہ سیاسی جماعتوں کے کابرین کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی تھی، جس میں اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ اسے ایک صوبہ کا درجہ دے دیا جائے، کیونکہ گلگت بلتستان سی پیک جس کو پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا ہے اس کا نقطہ آغاز ہے، اور وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرونی سازشیں وہاں پہ ہو سکتی ہیں پاکستان کے خلاف، تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو مین سٹریم کر دیا جائے۔ اور ساتھ میں وہاں پہ ناظرین الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے یہ تحفظات ہیں کہ شاید وہاں پہ حکومت وقت گویا کہ تحریک انصاف کے پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کو چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور وہاں کے عوام کس طرح کے خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، تو ہم نے کوشش کی وہاں پہ جاننے کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے ہمارے نمائندے جمیل نگری۔ بہت شکریہ جمیل نگری وقت دینے کے لیے۔ اور یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو اب بات کی جا رہی ہے ایک تو مین سٹریمنگ کی، تو کیا گلگت بلتستان کے لوگ اپنے آپ کو ایک الگ اکائی کے طور پر تصور کرتے ہیں، یا جس طرح کا ایک اور بیانیہ بھی ہے کہ نہیں گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے، اور جب اس ڈسپیوٹ کا کوئی فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس علاقے کا فیصلہ بھی ہوگا؟ جی بہت شکریہ شہرازی صاحب۔ چونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا بنیادی طور پر ایک جو بہت ہی پرانا ایک لانگ اسٹینڈنگ ان کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ اس خطے کو پاکستان کا کنسٹیٹیوشنل پارٹ بنایا جائے، اور اس حوالے سے گزشتہ کئی اسمبلیوں نے یعنی متفقہ قراردادیں بھی پاس کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے، اور اس کو جو ہے پچھلے اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس سے گلگت بلتستان کو پاکستان کا یعنی عبوری صوبہ بنایا جائے۔ اور اس میں تمام پارٹیاں جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں، جو یہاں کے ریلیجیس پارٹیاں ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہے اور یہ ڈیمانڈ کرتے چلے آئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے چونکہ اپنے مطلب آپ کے تحت ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کیا ہے اور اس کا الحاق پاکستان سے کیا ہے، لہذا اب وقت آیا ہے کہ اس علاقے کو مکمل طور پر پاکستان کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ یہاں لوگوں کا تاثر یہ بھی ہے کہ اس علاقے کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے، یہ علاقہ کوئی متنازع ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی آزادی حاصل کیا ہے اور پاکستان سے الحاق کیا ہے، لہذا اس کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ تو یہ لوگوں کا ایک بنیادی مطالبہ رہا ہے، اور آج بھی دیکھیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جو مین سٹریم پارٹیز ہے، پی ٹی آئی، ان سب کے جو انتخابی منشور ہے اس میں بھی اس علاقے کے لوگوں کو آئینی حقوق دینے کا وعدہ کرتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی اس کے کوئی اعتراض نہیں ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا۔ لیکن جمیل انفیکٹ اگر ہم نے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو اگر سنا ہے تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کا مستقبل بھی کشمیر کاس سے جڑا ہوا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ گلگت بلتستان ایک الگ اکائی ہے اور اس کا کشمیر سے اس طرح تعلق نہیں ہے جس طرح یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہاں یہ ایک میجورٹی اوپینین ہے کہ اس کو ایک عبوری صوبہ بنا دیا جائے پاکستان کا۔ آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی، یہاں کے میجارٹی لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ اس علاقے کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ اکائی رہا ہے، لہذا اس کا الحاق پاکستان سے پہلے ہی ہو چکا ہے، لہذا اس کو
پاکستان کا آئینی صوبہ بنایا جائے, آئینی حصہ بنایا جائے, اور اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے کوئی ڈفرینٹ کوئی اوپینین نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات, اس بات پہ بھی اعتراض کیا جاتا رہا ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا. اس پہ پہلے بھی تبصرے ہو چکے ہیں, پہلے بھی لیڈرز نے کلیریفیکیشن دے دیے ہیں کہ جب جموں کشمیر کو ہندوستان اپنا ہندوستان کا حصہ بنا سکتا ہے تو کیوں پاکستان کو کیا رکاوٹ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بناتے ہیں تو اس میں کوئی جمیل یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ہم انتخابات کی طرف آئیں, اس وقت جو اسلام آباد کے اندر ہم اپوزیشن جماعتوں کو سن رہے ہیں, وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ ایک منظم دھاندلی کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندی ہو رہی ہے. تو آپ نے پچھلے 2 الیکشن بھی دیکھے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مرکز میں جو حکومت ہو وہاں پہ کچھ طرح کا میکنزم بناتی ہے کہ جس کے نتیجے سے پبلک مینڈیٹ کو چرایا جاتا ہے, یا وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور جو عوام کی رائے ہوتی ہے اسی کو مقدم سمجھا جاتا ہے؟ جی, اس سے پہلے بھی ہم نے جو الیکشن ہم نے دیکھے ہیں, ہاں رولنگ جو پارٹی ہے اس کا انفلوئنس یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گلگت بلتستان اسلام آباد کے زیر انتظام رہا ہے. یہاں پر وہ تمام حقوق, وہ تمام وسائل نہیں ہے, ڈائریکٹ ان کا نظام کو نہیں چلایا جاتا ہے بلکہ اسلام آباد کے ذریعے سے چلاتا رہا ہے. اس وجہ سے انفلوئنس یہاں پہ زیادہ رہا ہے. اور جب بھی انتخابات ہوئے ہیں, آپ دیکھیں 2004 میں جب مشرف دور میں مسلم قاف کے جو دور حکومت میں الیکشن جہاں ہوئے تو اس میں بھی یہاں حالانکہ صرف 4 سیٹیں مسلم قاف جیت سکی تھی اور 6 سیٹیں پی پی جیتنے میں کامیاب ہوئی, لیکن انڈیپینڈنس کو ملا کر یہاں پہ حکومت بنانے میں کامیاب رہی. اور اس کے بعد 2009 میں جب مرکز میں پی 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 کا گورنمنٹ تھا تو اس وقت بھی پولیٹیکل ریفارمز کیے. یہاں پر جو سیلف امپاورمنٹ آرڈر 2019 جاری کیا جس کے ذریعے انتظامی عدالتی سیاسی اصلاحات کیے, اور اس نتیجے میں یہاں پر اور مالیاتی پیکیجز بھی دیے, اور اس وجہ سے بھی یہاں کے انتخابات پہ انفلوئنس ہوئے. اسی طرح جو ہے 2015 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی مرکز میں, جمیل یہ بھی بتائے گا کہ کیا کیونکہ مالیات کا انتظام سارا مرکز کے پاس ہوتا ہے, اور آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کا باہر اثر رسوخ وہاں پہ ہوتا ہے, کیا اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے وہاں پہ کچھ ترقیاتی فنڈز جاری کیے جا رہے ہوں, کچھ ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہوں, کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بہرحال یہ الیکشن کو انفلوئنس کرنے کا ایک طریقہ ہے, تو کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں اس وقت آپ کو وہاں پہ؟ ہاں یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے سر کہ جو پروونس کا پروویژن آف پروونس کا جو انہوں نے جو اعلان کیا وہ بھی انتخابات سے پہلے اعلان ہوا, چونکہ وہ انفلوئنس کرے گا آنے والے یہ جو کمنگ الیکشنز ہے اس میں. اور اس کے علاوہ کل فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز جی گنڈاپور صاحب کی پریس کانفرنس بھی جس کے اندر اس نے مالیاتی پیکیجز کا بھی اعلان کیا. 2 ارب روپے یہاں پہ سیاحت اور صحت کے شعبے میں لونز دینے کے حوالے سے اس نے اعلانات کیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انفلوئنس, اس کا اثر انداز تو الیکشنز میں ہوتے ہیں, اور اس میں جو اپوزیشن پارٹیز ہے اس پہ وہ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے. صحیح, بہت شکریہ جمیل نگری ہمائندے بات کر رہے تھے. ناظرین اسی کو آج کا شو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.